नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 188। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, ला अमलिकु नहीं हूँ मैं मालिक लिनफ्सी अपने नफ्स के लिए नफ़अन किसी नफ़े का वला दर्रन और ना किसी नुकसान का इल्ला माशा अल्लाह मगर जो चाहे अल्लाह। वलौ कुन्तु आलमुल गैब वलौ कुन्तु और अगर होता मैं आलमुल गैबा मैं जानता गैब को लअस्तक्सरतु अलबत्ता कसरत से ले लेता मैं मिनल खैरी भलाई में से वमा मस्सनिया और ना पहुंचती मुझे अस्सू वमा और नहीं मस्सनी पहुंचती मुझे अस्सू कोई तकलीफ इन नहीं हूँ अना मैं इल्ला मगर नज़ीर डराने वाला व बशीर और खुशखबरी देने वाला लिकौमी युमिनून उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ये तर्जुमा आयत 188 का। तो क्या क्या फरमाया इसमें? कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा कह दीजिए नहीं हूँ मैं मालिक अपने नफ्स के लिए किसी नफ़े का और ना किसी नुकसान का। अब देखिए पिछली आयत में क्या बात हुई थी। पिछली आयत में बताया गया कि क़यामत के आने का इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं है, उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है कि कब आएगी। ठीक है। अब इस आयत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है कि आप कह दीजिए, आप बता दीजिए लोगों को कि नहीं हूं मैं मालिक अपने नफ्स के लिए किसी नफे का और ना किसी नुकसान का मगर जो चाहे अल्लाह। इल्ला माशा अल्लाह मगर जो चाहे अल्लाह। यानी मेरे भी हर नफे और हर नुकसान का मालिक अल्लाह ही है। मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ही की मशीयत से सब होता है जो भी होता है। तो आप सल्लम खुद अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं है, है ना? और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक नहीं है कि वो खुद को ही कुछ नफा या नुकसान पहुंचा सके, तो वह क्या आप सल्लम किसी और के नफे नुकसान के मालिक हो सकते हैं जब वो खुद अपने ही मालिक नहीं है ना? और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार ही नहीं, तो क्या जब इतने अशरफुल मखलूक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ताला ने इस चीज़ का, तो क्या उनके अलावा किसी और को ये इख्तियार हो सकता है कि वो किसी को नफ़ा या नुकसान जो है पहुँचा सके, वो उसके मालिक हो सके? हैं? लेकिन फिर भी देखिए बहुत से लोग जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल कहते हैं, उनसे फ़रियादें करते हैं, अपनी हाजतें जो हैं उनसे पूरी करवाना चाहते हैं। इसी तरह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो है और जो बुज़ुर्गाने दीन हैं या नेक लोग हैं या कब्र में जो फ़ौतशुदा नेक लोग हैं, उनके बारे में यही बात समझते हैं जैसे कि वो उन्हें कोई फ़ायदा पहुँचाएँगे या कोई मुश्किल उनसे दूर कर लेंगे, है ना? तो इस तरह का अक़ीदा रखना, किसी के बारे में भी अक़ीदा रखना, सिवाय अल्लाह के, कि किसी और के पास ये ग़ैबी ताकत है कि जिसके ज़रिए ये मुश्किल आसान कर सकता है या नफ़ा-नुकसान पहुँचा सकता है, तो ये जो अक़ीदा है ना, ये बिल्कुल गलत अक़ीदा है। अगर हमारे अंदर इस तरह की कोई बात है, तो फ़ौरन इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया, आप ससम से कहलवाया जा रहा है, कह दीजिए नहीं हूँ मैं मालिक अपने नफ्स के लिए किसी नफ़ा का और ना किसी नुकसान का मगर जो चाहे अल्लाह। वलौ कुन्तु आलमुल गैबा और अगर होता मैं जानता गैब को, अगर मैं गैब को जानता होता तो क्या होता? लअस्तक्सरतु अलबत्ता कसरत से ले लेता मैं मिनल खैर भलाई में से वमा मस्सनिय सू और ना मुझे पहुँचती कोई तकलीफ। मज़ीद यहाँ पर आप सल्लम से इल्म गैब की नफ़ी है। आप सल्लम मुस्तक़बिल की गैब की बातों को नहीं जानते थे। देखिए क्या फ़रमा रहे हैं वो कि अगर मैं जानता होता ना गैब, तो मैं अपने लिए ही जो है कसरत से ले लेता भलाई में से, खैर में से। ये जो खैर की बात, खैर किसको कहते हैं? हर वो चीज़ इसमें खैर में शामिल होती है जिसकी तरफ लोग राग़िब होते हैं। सबसे पहले तो खैर में क्या आ जाता है? नेक अमाल, इल्म, माल, सेहत, आफ़ियत यानी कि जितनी भी भलाइयाँ हैं सब खैर में आ जाती हैं। क्या क्या इसमें बात समझ में आ रही है कि आप सल्लम क्या कहना चाह रहे हैं कि यानी मुझे गैब का नहीं पता कल क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, अगर ये पता होता तो आज ही जो है मैं कल का बंदोबस्त करके रख लेता। यानी कि वो काम ना करता कि जिसकी तरफ मैं जाता तो मुझे नुकसान पहुँच जाता। लेकिन इंसान को अगले पल की कोई खबर नहीं होती, है ना? उसे नहीं पता कब क्या हो जाए। इवन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था, वो भी नहीं जानते थे। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। आप सल्लम को गैब का इल्म नहीं था। अंबिया इकराम सिर्फ़ उतना ही जानते हैं जितना कि उनको वही के ज़रिए बताया जाता है।
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت سے دیکھیں گے کہ ان کی مختلف اوقات پر ان کو کس طرح نقصان پہنچے، مالی طور پر بھی نقصان پہنچے انہیں، جسمانی طور پر بھی پہنچے، یہاں تک کہ دیکھیں عزت کے حوالے سے بھی ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ جنگ احد میں دیکھیں، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں کڑیاں گھس گئی تھی نا، زخمی ہوئے تھے، دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک بار آپ گھوڑے سے گر کر جو ہے ان کو چوٹ لگ گئی تھی۔ اور اسی طرح دیکھیں جو واقعہ عفک ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو بہتان لگایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں 1 مہینہ پریشان رہے تھے، اور حضرت عائشہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا نا سچائی کیا تھی، 1 مہینہ پریشان رہے، پھر اس کے بعد جب وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا تب وہ پریشانی دور ہوئی ہے نا، جب حضرت عائشہ کو پاک قرار کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح کے اور بھی اتنے سارے واقعات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اور اس آیت میں بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر میں سے کثرت سے لے لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ اور میرا مقام کیا ہے، میں کیا ہوں، ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ کام ہے میرا، اس مقصد سے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو رسولوں کا کیا ہوتا ہے مقصد، اصل کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، اور نیک کاموں کے بدلہ جو ملنے والا ہے آخرت میں اس کی وہ خوشخبریاں دیں لوگوں کو۔ اور لیکن ان کے ان ڈراووں سے، ان خوشخبریوں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ان سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ مومن جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں رسول کی خوشخبری دینے سے اور ڈراوے دینے سے، باقی لوگوں پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، انبیاء کو اتنا ہی علم ہے جو وحی کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے نا، نبی یا رسول یا کسی اور کو بھی غیب کا علم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ حماقت ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف نفع یا نقصان پہنچانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی بت ہو، کوئی قبر والا ہو، کوئی بابا، کوئی بھی کسی کو کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ ہی ہمیں توکل کرنا ہے، اور اپنی ساری حاجتیں، اپنی ساری فریادیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں رکھنی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت 189۔ هو الذی، وہ ہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، جان سے ایک ہی، وجعل منہا، اور اس نے بنایا اس سے، زوجہا، جوڑا اس کا، لیسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، طرف اس کے، فلما، پھر جب، تغشاہا، اس نے ڈھانپ لیا اسے، حملت، اس نے اٹھایا، حملن، بوجھ، خفیفن، ہلکا، فمرت بھی، بس وہ چلتی رہی ساتھ اس کے، فلما، پھر جب، اسقلت، وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، ان دونوں نے دعا کی اللہ سے، ربہما، جو رب ہے ان دونوں کا، لئن، البتہ اگر، آتیتنا، دے دیا تو نے ہمیں، صالحاً، صحیح سلامت یعنی کہ بچہ، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں جان سے ایک ہی۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے، سارے جو ہیں دنیا میں جتنے بھی تمام لوگ ہیں ایک ہی جان سے نکلے ہیں۔ کون ہے وہ؟ آدم علیہ السلام، ہے نا۔ تو ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام، جن سے پوری انسانیت کا آغاز ہوا تھا۔ اور کیا ہے؟ وجعل منہا زوجہا، اور اس نے بنایا اس سے جوڑا اس کا۔ اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ حوا علیہ السلام کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی، ہے نا۔ اور دیکھیں جوڑا جو ہے کیا ہے؟ وجعل منہا زوجہا، اسی سے نکالا اس کا جوڑا، اسی سے بنایا اس کا جوڑا۔ تو عورت کی شکل میں جو ہے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور مقصد کیا تھا؟ لیسکنا الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے طرف اس کے، یہ تھا مقصد۔
کہ اس سے وہ اطمینان حاصل کرے۔ تو یہ جو میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے نا ہسبینڈ وائف کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، سورہ روم 21 آیت 21 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف آرام حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مقصد نکاح کا، کہ ہسبینڈ وائف میاں بیوی آرام حاصل کرے ایک دوسرے سے۔ نکاح کا یہ مقصد ہونا چاہیے، اور یہ جو محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے کہ کس طرح دو انجان لوگ آپس میں جو ہیں اتنے مضبوط رشتے میں بندھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ہے نا۔ اور دیکھیں شیطان جو ہے نا، شیطان کی سب سے بڑی چال جو ہوتی ہے، سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو جو ہے نا توڑنا چاہتا ہے، اس تعلق کو وہ ختم کروا دینا چاہتا ہے، اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان، وسوسے ڈال کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کروا کر۔ تو اس کی چالوں سے جو ہے محتاط رہنا ہے، اور اس رشتے کو قائم کر کے رکھنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، جب ڈائیورس ہوتی ہیں، طلاق ہوتی ہیں، تو دیکھیں خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، بچے الگ برباد، وہ ہسبینڈ الگ، بیوی الگ، پورے خاندان برباد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مقصد بنایا ہے ایک دوسرے کو آرام پہنچانا، تو اس کا یہی مقصد رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اسے، حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، اس نے اٹھایا بوجھ ہلکا۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اسے، تغشاہا، تغشا غیشا سے ہے، غیشا کسے کہتے ہیں، اس پردے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اوپر سے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے، مراد ہے کہ جب اس نے اس سے مباشرت کی، شوہر نے بیوی سے۔ اور یہاں حسن بصری کہتے ہیں کہ شروع میں آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہے بطور تمہید، مگر اس کے بعد فلما تغشاہا سے ان کے آگے کی نسل مراد ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر مشرکین کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کہ اب اس میں جو ہے نا فلما تغشاہا، اس میں آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے آگے کی نسلوں کی بات ہو رہی ہے، اسپیشلی جو شرک میں پڑ گئے ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جب اس نے اسے ڈھانپ لیا تو کیا ہوا، آگے دیکھیں، حملت حملا خفیفا، اس نے اٹھایا بوجھ ہلکا، یعنی اس کی بیوی حاملہ ہو گئی، حملن خفیف، وہ حمل جو شروع میں جنین میں ہوتا ہے نا، جس سے عورت کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتی، شروع میں جب پریگننٹ ہوتی ہے عورت تو اسے پتا بھی نہیں چلتا نا، پیٹ بھاری نہیں ہوتا، تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے، انیشیل اسٹیجز کی۔ حملت حملن خفیفا، اس نے اٹھایا بوجھ ہلکا، فمرت بھی، تو وہ چلتی رہی ساتھ اس کے، مطلب اس انیشیل منتھس میں وہ چلتی رہی ساتھ اس کے، شروع کے مہینوں میں جب حاملہ عورت کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تو اپنے کام کاج کرتی رہتی ہے، اور بعض وقت تو دیکھیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہاں کہ وہ پریگننٹ ہے، بعد میں جا کے تھوڑا پتا چلتا ہے نا۔ پھر آگے دیکھیں، فلما اسفلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، بوجھل ہو گئی مطلب جیسے جیسے پریگننسی آگے پروسیڈ کری، آگے کے مہینوں میں جب وزن بڑھنے لگا، بھاری ہونے لگا، ہے نا، جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، دونوں نے دعا کی اللہ سے جو رب ہے ان دونوں کا، یعنی کہ میاں بیوی دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کہ ان دونوں کا رب ہے، وہی رب ہے نا اصل، تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، کیا دعا کی، دعا کر رہے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، البتہ اگر دے دیا تو نے ہمیں صحیح سلامت، صالحا صحیح سلامت بچہ اگر تو نے دے دیا، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ تو صالحن، صالح میں یہاں کیا چیز آ سکتی ہے، کیا دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ صالح بچہ کیا ہے، ایک تو نیک بچہ، نیک صالحین جسے کہتے ہیں، نیک بچہ دے دیا، یا جو زیادہ تر ماں باپ دعا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بچہ صحیح سلامت ہو، اس کے اعضاء درست ہوں، دماغی طور پر، جسمانی طور پر، ہر طرح سے جو ہے وہ درست ہو، کوئی بیماری نہ ہو، یا کوئی ایسا نہ ہو اعضاء کم بنا ہو، یا اس طرح کی باتیں ہے نا۔ تو ہر ماں باپ اس طرح کی دعا کرتے ہیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ دیا تو کیا ہو جائیں گے ہم، لنکونن من الشاکرین،
البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آگے دیکھیں اگلی آیت، آیت 190، فلما، تو جب، آتاہما، اس نے دیا ان دونوں کو، صالحاً، صحیح سلامت، جعلا، ان دونوں نے بنا لیا، لہو، اس کے لیے، شرکا، شریک، فیما آتاہما، اس میں جو اس نے دیا انہیں، فتعال اللہ عما یشرکون، بس بلندر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ دے دیا، ان دونوں کی دعائیں قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اب جب بچہ پیدا ہو گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت بچہ پیدا ان کے کروا دیا، تو یہ لوگ کیا کرنے لگے، ان لوگوں نے، دونوں نے، اس بچے کو غیر اللہ کا بندہ بتا دیا، غیر اللہ کا دیا ہوا بتانے لگے، یہ جو ہے نا شریک کرنے لگے، ان دونوں نے بنا لیا اس کے لیے شریک اس میں سے جو اس نے دیا انہیں، یعنی کہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچہ، ہے نا، لیکن اب یہ اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ان لوگوں نے۔ اب جیسے عربوں میں کیا کرتے تھے، عربوں میں بھی اللہ کو مانتے تھے نا، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا تو کیا نام رکھتے تھے، عبد العزا، عزا ان کی دیوی کا نام تھا، اسی طرح عبد القعبہ، عبد الشمس، اس طرح کے نام رکھتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیں مسلمانوں میں کس طرح کے نام رکھتے ہیں، کہ کیا نام رکھتے ہیں، پیر بخشاں، عنایت علی، امام بخش، ہے نا، اور غلام نبی، نبی غلام نبی، اس طرح کے نام آج بھی آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کو جا کے ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ بچہ ملا ہے، اسی طرح پیروں کے سامنے کہ فلاں پیر نے ہمیں دیا ہے، اسی طرح جا کے جو ہے نظر و نیاز کرتے ہیں اور بکرے ذبح کرتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اپنے بچوں کو ہی جو ہے درگاہوں کے بتوں کی خاطر جو ہے ان کو نظر کر دیتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو منسوب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا دیا ہوا ہے، اور فلاں اسی طرح کے شرکیہ نام بھی رکھتے ہیں پھر۔ لیکن فتعال اللہ عما یشرکون، بس بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تو اس سے بہت بلند تر ہے جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ آیت 191، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، ان کو جو نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی، وهم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ جو جن کو خود پیدا کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے ان کی کہ وہ کچھ پیدا کر سکے، کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق ہے ہی نہیں، باقی سب جو ہیں وہ مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو جو دیکھیں خود جو ہے کچھ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی کہ جس کو خود پیدا کیا جاتا ہے وہ اپنی خود کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ کسی اور کو کیا پیدا کر سکتا ہے، کسی اور کو کیا دے سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ حج 73 اور 74 میں اس کی وضاحت کی ہے، جو آیت شروع ہوتی ہے نا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لها، آگے تک کی آیت جس میں کیا واضح کیا گیا ہے کہ اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ تو سورہ حج میں مثال بیان کی گئی ہے کہ بے شک جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، خواہ وہ سب اس پر اکٹھا ہو جائے، اور اگر مکھی کچھ ان سے چھین کر لے جائے وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، بے شک اللہ البتہ بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے۔
تو دیکھیں خالق تو صرف اللہ ہی ہے، اور جن کو یہ شریک بناتے ہیں وہ تو خود اپنی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو کس کو یہ پکار رہے ہیں؟ اگلی آیت دیکھیں، آیت 192، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وَلَا يَسْتَطِعُونَ اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، لہم ان کے لیے، نصرا کسی مدد کی، ولا اور نہ، انفسہم ینصرون اپنے نفسوں کی وہ مدد کر سکتے۔ اب یہ مشرکین جس کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جس کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ جو ہے ان مشرکوں کی بھی کوئی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی بلکہ اپنی خود مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے اس آیت میں۔ اور دیکھیں اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اس میں آتا ہے اس واقعے میں کہ معاذ بن عمرو بن جمح اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے، تب ہے نا۔ تو یہ دونوں رات کو کیا کرتے تھے، مشرکوں کے بتوں پر حملہ کرتے تھے، ان کو توڑ دیتے تھے، اور ان کے جو ٹکڑے ہوتے تھے ان کو ایندھن کے طور پر جلانے کے لیے بیوہ عورتوں کو دے دیتے تھے۔ اور اس لیے کرتے تھے یہ ایسا تاکہ قوم کے لوگ جو ہیں وہ ذرا عبرت حاصل کریں اور اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ اب یہ جو تھے معاذ بن عمرو، ان کے جو والد تھے جن کا نام تھا عمر بن جمح، یہ عمر بن جمح جو تھے یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ اب ان کا بھی جو تھا ایک اپنا بت تھا جس کی وہ پوجا کرا کرتا تھا عمر بن جمح۔ تو یہ دونوں جو تھے نا، معاذ بن عمرو اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ دونوں رات کے وقت آتے اور عمر بن جمح کا جو بت تھا اس کو الٹا کر دیتے اور اس پر گندگی مل دیتے۔ عمر بن جمح صبح کے وقت جب اٹھتا یہ منظر دیکھتا تو بہت سٹپٹا جاتا، اس بت کو دھوتا، خوشبو لگاتا، اور اسی طرح اس نے کیا کیا، پھر تلوار بھی رکھتی اس بت کے پاس، اور اس کا کہتا اس تلوار سے مدد لینا۔ تو یہ دونوں جو ہے رات کو پھر آتے اور اسی طرح کرتے، اور عمر بن جمح بھی جو ہے صبح کے وقت اسی طرح کرتا، حتیٰ کہ ایک بار ان دونوں نے اس بت کو اٹھا لیا اور ایک مرے ہوئے کتے کے پاس جا کر رکھ دیا، پھر ان دونوں کو رسی سے باندھ کر کنویں میں پھینک دیا، بت کو بھی اور مرے ہوئے کتے کو بھی۔ اب جب عمر بن جمح نے جب اپنے بت کا وہ حشر دیکھا کہ دونوں ایک ساتھ جو ہے کنویں میں پڑے ہیں، تو اسے حقیقت سمجھ آ گئی کہ اس کا جو یہ دین ہے یہ باطل دین ہے، اور اس نے اس موقع پر ایک شعر بھی پڑھا۔ کیا پڑھا اس نے کہا، اللہ کی قسم اگر تو واقعی قابل تعظیم معبود ہوتا تو اور کتا دونوں ایک جانا ہوتے۔ اور وہ پھر مسلمان ہو گئے عمر بن جمح، اور مسلمان بھی اتنے بہت ہی اچھے مسلمان ثابت ہوئے، یہاں تک کہ ان کو غزوہ احد میں شہادت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہی بات اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کے جو شریک ہیں وہ نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی کسی مدد کی، بلکہ وہ تو اپنے ہی نفسوں کی وہ مدد نہیں کر سکتے، اپنی ہی خود مدد نہیں کر سکتے، کوئی ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت 193، وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم بلاؤ انہیں، إِلَى الْهُدَى طرف ہدایت کے، لَا يَتَّبِعُوكُمْ نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، سواء علیکم یکساں ہے تم پر، ادعوتموہم خواہ بلاؤ تم انہیں، ام انتم صامتون یا تم خاموش رہو۔ اب پچھلی آیت میں بتوں کی مدد کی نفی کی گئی کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں ایک اور نفی کی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر تم بلاؤ انہیں طرف ہدایت کے، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو، وہ سننے والے نہیں ہیں اور نہ وہی جواب دینے والے ہیں، وہ تو بے بس ہیں کچھ کرنے کے، ان کے اندر قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ اسی لیے تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا فرمایا تھا، سورہ مریم آیت 42 میں بات آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں، یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے میرے ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام ہی آ سکتے ہیں۔ آیت 194 دیکھیں،
इन्न लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक वो जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के, इबादुन अमसालुकुम, बंदे हैं तुम्हारी तरह के। फदऊहुम, बस पुकारो उन्हें, फलयस्तजीबू लकुम, तो चाहिए कि वो जवाब दे तुम्हें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। यानी कि इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि ये जो हस्तियां हैं, ये जो बुत या जो भी चीज तुम अल्लाह ताला के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो, हाँ, ये भी जिस तरह तुम मखलूक हो अल्लाह ताला की, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक ही है, ये सारी हस्तियां भी जिनकी तुम इबादत करते हो, है ना। क्या बताया जा रहा है, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, इबाद बंदे हैं, ये हस्तियां भी इबाद हैं जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह ताला के सिवा। मिन दुनिल्लाह, जो भी हैं सब जिनको तुम पुकार रहे हो, ये भी इबाद हैं, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ये भी अल्लाह ताला के बंदे हैं। चाहे वो कोई बुजुर्ग वली हो, कोई नबी रसूल हो, कब्रों में दफन पीर हो, जो भी हो, या बुत हो, जो भी हो, वो सब इबाद हैं। अब देखें ना, जो मुशरिकीन मक्का भी बुतों को जो पूजते थे, तो बुत बज़ाहिर लकड़ी के या पत्थर के दिखते हैं, लेकिन हर बुत या मूर्ति किसी न किसी वली या बुजुर्ग की तरफ जो है मंसूब कर रखी थी। जैसे लात, मनात, उज्जा, वद, सुआ, वो सभी क्या थे, इन्होंने जो पहले गुजर चुके लोग उनके भी बुत बना रखे थे। और आज भी जो लोग बुत पूजते हैं, उनके पूजने वालों से अगर पूछा जाए तो वो भी बताएंगे कि ये मूर्ति किसकी है, वो भी बताएंगे फला की है, फला की है। तो वो भी इबाद है इसलिए, है ना। और देखिए, शिर्क का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था, शैतान ने कहाँ से शिर्क का सिलसिला शुरू किया था। कौम नूह में इसी से तो शुरू हुआ था कि उनकी कौम के जब नेक लोग फौत हो जाते थे, तो ये उनकी तस्वीरें मूर्तियां बनाकर रख लेते थे कि इनको देखकर जो है अल्लाह की याद आएगी। तो पहली नस्ल में तो ये होता रहा है, फिर आगे की नस्ल में क्या हुआ, वो खुद ही जो है इन मूर्तियों को और तस्वीरों को जो है पूजने लगे, उनकी इबादत में लग गए। तो ये जो मूर्तियां, ये जो पत्थर के टुकड़े इन्होंने पत्थर से जिससे भी मूर्तियां बनाते थे, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, इन्होंने किसी ना किसी जो अल्लाह के वली बुजुर्ग जो है उनकी तरफ इनकी निस्बत दी होती थी। तो इसलिए यहाँ पे ये बात फरमाई कि बेशक वो हस्तियां जिन्हें तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, बंदे हैं तुम्हारी तरह के, वो भी तुम्हारे जैसे हैं। फिर आगे इनकी जो है अकल को झिंझोड़ा जा रहा है। फदऊहुम, बस पुकारो उन्हें, फलयस्तजीबू लकुम, तो चाहिए कि वो जवाब दे तुम्हें कि ऐ लोगो, अगर तुम समझते हो तुम्हारे ये माबूद वाकई कुछ करने पर कादिर हैं, तुम्हारी बिगड़ी सवार सकते हैं, तुम्हारी हाजतें पूरी कर सकते हैं, तो पुकारो उन्हें। हाँ, और अगर तुम वाकई सच्चे हो इनको माबूद बनाने में, तो चाहिए कि ये तुम्हें जवाब दें, तुम्हारी दुआएं सुने। फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, देते हैं जवाब। तो झिझोड़ा जा रहा है इंसान को। आगे देखें 195, अलहुम अर्जुलन यमशूना बिहा, क्या उनके पाँव हैं कि वो चलते हो साथ उनके। अम लहुम ऐदिन, या उनके हाथ हैं, या बतिशूना बिहा, कि वो पकड़ते हो साथ उनके। अम लहुम आयुनुन, या उनकी आंखें हैं, युबसिरूना बिहा, कि वो देखते हो साथ उनके। अम लहुम आज़ानुन, या उनके कान हैं, यस्माऊन बिहा, कि वो सुनते हो साथ उनके। कुल कह दीजिए, उदउ शुरकाअकुम, पुकारो अपने शरीकों को, सुम्मा कीदूनी, फिर चाल चलो मेरे खिलाफ, फला तुनज़िरून, बस फिर ना तुम मोहलत दो मुझे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जिनकी तुम इबादत करते हो, बुतों वगैरह की, तो जरा गौर करो, अलहुम अर्जुलन, क्या उनके पाँव हैं, यमशूना बिहा, कि वो चलते हो साथ उनके। हम्म, मतलब बेसिकली इस आयत में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो अल्लाह ताला के शरीक बना रखे हैं ना, तो ये जो शरीक हैं, उनके बेकार होने की यहाँ पे मजीद दलीलें दी जा रही हैं इस आयत में। यानी कि इन शरीकों का, इन बुतों वगैरह का, तो या बुतों के अलावा जो कब्र में जो मुर्दे हैं, जो नेक लोग मर चुके जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, हैं, या जो भी अल्लाह के बंदे कब्रों में हैं, वो तो मिट्टी में मिल चुके हैं। तो ये बुत भी और ये कब्र वाले भी, या जो भी, तो गौर करो जरा, क्या उनके पाँव हैं कि वो चलते हो साथ उनके।
یا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ سکیں ساتھ ان کے، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہوں ان کے ساتھ، یا کان ہیں جو وہ ان کانوں سے سنتے ہوں؟ ہیں کیا ان کے کہ جن سے وہ واقعی میں یہ کام کرتے ہوں، سننے کا، دیکھنے کا، پکڑنے کا، یہ سارے کام کرتے ہوں؟ کچھ نہیں ہے نا۔ قبر والے جو ہیں، قبر میں جو ہیں، وہ بھی مٹی میں مل چکے، ان کی بھی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی، اور بت تو ہیں ہی بے جان چیز۔ ہم یعنی کہ تم لوگ جو ہو، تم تو پھر بھی ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہو۔ تم خود جو ہو، تمہاری تو ٹانگیں ہیں جن سے تم چل لیتے ہو، تمہارے ہاتھ ہیں جن سے تم پکڑ لیتے ہو، تمہاری آنکھیں ہیں جن سے تم دیکھ لیتے ہو، کان ہیں جن سے تم سن لیتے ہو، لیکن یہ تو کسی کے لائق نہیں ہے۔ تو تم کس حماقت میں پڑے ہو، ذرا غور تو کرو۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ ہم اور پھر آگے اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے، پکارو اپنے شریکوں کو، یعنی کہ اگر تمہارے شریکوں میں کوئی طاقت ہے، ہاں، قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر چال چلو میرے خلاف، پھر نہ تم مہلت دو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ اللہ کے سوا جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، تم ان کو پکار لو، اور ان کے ساتھ مل کر تم سارے مل جاؤ اور میرے خلاف چال چلو، کوئی تدبیر کرو میرے خلاف، اور مجھے تم کچھ بھی مہلت مت دو۔ ہاں، یعنی کہ جو تم مجھ پر اپنے معبودوں کا رعب جماتے ہو کہ اگر میں ان کو نہیں مانوں گا تو ان کی مار مجھ پر پڑ جائے گی، مجھ پر کوئی آفت آ پڑے گی ان کی وجہ سے، تو میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا ہوں، نہ ہی میں تمہارے معبودوں کی پوجا کروں گا۔ وہ میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، چاہے کہ تم سارے کے سارے اکٹھا ہو جاؤ اور اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر جو ہے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، چالے چل لو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم میرا۔ ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں ایسی بات کون کہہ سکتا ہے اتنے کانفیڈنس سے؟ جس کا اللہ پر ایمان پختہ ہوگا، جس کو پختہ یقین ہوگا کہ ان کے یہ جھوٹے معبود کچھ نہیں کر سکتے، سارا نفع نقصان کا مالک تو بس اللہ ہی ہے، وہی ایسی بات کرے گا، ہے نا؟ تو دیکھیں شرک کرنا، یاد رکھیں یہ بات کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک کے اکبر ہے، اور ابن قیوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شرک اکبر کی اقسام میں سے ہے ایک کون سی، کہ ایک قسم یہ بھی ہے کہ قبر کے مردوں سے حاجتیں طلب کی جائیں، قبر کے مردوں سے حاجتیں طلب کی جائیں، شرک اکبر میں سے ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، مرنے کے بعد تو انسان کا اعمال منقطع ہو جاتا ہے، وہ تو انسان مرنے کے بعد خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، تو کسی اور کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کچھ اس کے پاس کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ انسان سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اور آج مسلمان بھی جو ہیں اس بڑے شرک میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ان سب اس ہر طرح کے شرک سے۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت 196، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے نازل کی کتاب، وہو یتولی الصالحین، اور وہی دوست رکھتا ہے صالحین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ بات کہلوائی جا رہی ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ بے شک میرا دوست، ان ولی اللہ، ولی دوست، اور کسے کہتے ہیں ولی؟ میرا حامی، ناصر، سرپرست، مددگار، ہاں، تو میرا دوست تو اللہ ہے۔ کون اللہ؟ جس نے نازل کی کتاب، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، اور کتاب بھی کیسی کتاب؟ تمام مخلوق کی ہدایت رہنمائی کے لیے، اور اللہ ہی جو ہے وہو یتولی الصالحین، اور وہی دوست رکھتا ہے صالحین کو۔ تو بیسیکلی سائنس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو صالحین کا دوست ہے، صالحین نیک پکاروں کا دوست کون ہے؟ اللہ۔ تو ایسا نہیں کہ کچھ خاص لوگوں کا ہی دوست اللہ تعالیٰ بن سکتے ہیں، جو بھی نیک کام کرے گا، ایمان لا کر نیک کام کرے گا، اس کا دوست اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حامی، ناصر، مددگار ہوتا ہے ہر حال میں، ہر معاملات میں، ہے نا؟ لیکن مشرکین کے جو معبود ہوتے ہیں، مشرکین کے معبود تو کسی کو ہدایت دینے پر کوئی قادر نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کتاب نازل کر دی۔ اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق، مالک ہے، اور صرف نام کا نہیں، اس نے جو کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، یہ جو ہے اس کے مددگار ہونے کی سب سے بڑی چیز
सबसे बड़ी क्या है कि किस तरह मददगार है अल्लाह ताला, कुरान जो नाजिल किया है, जिसने पूरी तरह हमारी रहनुमाई की गई है। तो जो शिर्क नहीं करेगा, इस किताब को मजबूती से पकड़ेगा, इस पर अमल करेगा और नेक बन जाएगा, तो अल्लाह भी फिर ऐसे लोगों का दोस्त मददगार बन जाएगा और हर मामले में अल्लाह ताला फिर उसकी मदद फरमाएगा, रहनुमाई करेगा। लेकिन इसके बरअक्स जो शिर्क करने वाले हैं, उनका तो ना कोई सुनने वाला, ना कोई इनकी रहनुमाई करने वाला, ना कोई इनकी मदद करने वाला। शिर्क करने वाले तो इस दुनिया में भी खसारे में हैं, भले ही थोड़ा सा दुनियावी फायदा मिल जाए उन्हें, लेकिन आखिरत का खसारा तो पक्का ही है। लेकिन जो तौहीद पर कायम होते हैं, उनको दुनिया में भी सुकून और इत्मीनान मिलता है और आखिरत में फलाह पाने वाले ही ऐसे लोग। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट आयत देखें, आयत 197। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततिऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। और वो जिन्हें तुम पुकारते हो उसके सिवा नहीं वो इस्तिताअत रखते तुम्हारी मदद की और ना अपने नफ्सों की वो मदद कर सकते। अब दोबारा देखें, ये आयत रिपीट हुई है, ताकीद के लिए दोबारा बात दोहराई जा रही है कि जिसको भी तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो, गैर अल्लाह को जो तुम पुकारते हो, वो तुम्हारी मदद करने की कोई इस्तिताअत नहीं रखते, बल्कि वो तो खुद अपनी ही कुछ मदद करने के काबिल नहीं है। कोई इन्हें तोड़ने लगे, कोई गिराने लगे, तो वो खुद अपने आप को नुकसान से नहीं बचा सकते, तो तुम्हें क्या बचाएंगे। तो असल जो है मददगार तो सिर्फ अल्लाह ही है। अगली आयत 198। व इन तदऊहुम इलल हुदा। और अगर तुम पुकारो उन्हें तरफ हिदायत के, ला यस्माऊ, नहीं वो सुनेंगे। व तराहुम यंजुरून इलैक। और आप देखेंगे उन्हें कि वो देख रहे हैं तरफ आपके। वहुम ला युबसिरून। हालांकि वो नहीं वो देख रहे। व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्माऊ। और अगर तुम उन्हें पुकारो तरफ हिदायत के, नहीं वो सुनेंगे। यानी कि इन गैर अल्लाह को जो तुम जिनकी तुम इबादत करते हो, हैं, अगर तुम उनको पुकारो तरफ हिदायत के, कोई भलाई की या भलाई की बात की तरफ, या किसी हाँ, जैसे कि अगर तुम उनसे कहो कि चलो तुम भी कुरान पढ़ो, कुरान पढ़कर इस पर अमल करो, तो क्या वो सुनेंगे? क्या वो करेंगे? वो काम नहीं करेंगे ना। तो अगर तुम पुकारो उन्हें तरफ हिदायत के, नहीं वो सुनेंगे। और दूसरी बात ये भी कि अगर तुम उनसे कोई भलाई की बात पूछना चाहो कि हमें इस बात में हमारी रहनुमाई कर दीजिए, हमारी हमें हिदायत दे दीजिए इस बात में, तो क्या वो बुत तुम्हें तुम्हारी कोई रहनुमाई करेंगे? नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सुनते ही नहीं है। ला यस्माऊ, नहीं वो सुनेंगे। जब वो सुनते ही नहीं है, तो आगे फर्दर क्या काम कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वो आएंगे ही नहीं हिदायत की तरफ, ना ही तुम्हें हिदायत की रहनुमाई कर सकेंगे किसी भी तरह से। फिर इस आयत में देखिए आगे बताया जा रहा है, वतराहुम यंजुरून इलैक। और आप देखेंगे उन्हें कि वो देख रहे हैं तरफ आपके। तो जब इन बुतों की तरफ आप देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि गोया कि वो तुम्हें देख रहे हैं। उनको बनाया इस तरह जाता है कि लगता है कि हकीकी वो जो है तुम्हें देख रहे हैं, हालांकि वो तो बुत हैं, वो तो नहीं देखते, उनके अंदर तो कोई जान ही नहीं है। हम्म। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है, वतराहुम यंजुरून इलैक। और आप देखेंगे उन्हें कि वो देख रहे हैं तरफ आपके। वहुम ला युबसरून। हालांकि वो वहुम ला युबसिरून, हालांकि वो नहीं वो देख रहे, वो देख तो नहीं रहे। दूसरा मायना इसका ये भी किया गया है कि जो तराहुम, हुम की जो ज़मीर है, उससे मुराद मुशरिकीन है, कि मुशरिकीन बज़ाहिर तो आंखें रखते हैं मगर बसीरत के अंधे हैं। उन देख रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन उनको कोई बात समझ नहीं आती, हक उनको नजर नहीं आता। वहुम ला युबसिरून। ठीक है, चले, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।